औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1883 टू 1947, 1883 से लेकर 1947। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़माने तालिबे इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते करते होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे, जहाँ से रिटायर होने और पेंशन हासिल की। उन्होंने हैदराबाद ही में वफ़ात पाई। अब यहाँ पे उनके जो है वो उसलूब की खुसूसियात आ रही हैं, इनको आप इसी तरह नंबरिंग कर लीजिए। नंबर 1, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरलुत्फ़ है। नंबर 2, वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में दिल्ली की ख़ास ज़बान के लिए लिखते हैं। नंबर 3 पर है उनके असलूब में तसन्नो और बनावट, ये दोनों एक ही मायने रखते हैं। तसन्नो और बनावट नाम को नहीं, यानी सादा तर्ज तहरीर। नंबर 4, मज़ाह की चाशनी, मज़ाह की मिठास उनकी तहरीर में ख़ास लुत्फ़ देती है, बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। नंबर 5, फ़रहत के असलूब की नुमाया खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है, छोटे जुमलों में बहुत बड़ी बात कह देना। छोटे छोटे फ़िक्रों से रवां दवां इबारत का जादू जगाते हैं। फ़रहत की तहरीरों में असलूब की यकसानियत मौजज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मज़मून को जिस रंग में शुरू करते हैं उसी रंग में अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने तारीफ़ की है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के असलूब की, तर्ज़ तहरीर की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इब्तिदा में मिर्ज़ा अलम नशरह के कलमी नाम से लिखते रहे। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और अज़मतुल्लाह ख़ान ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और वो अपने असल नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा उनके यादगार मज़ामीन हैं। उनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। वो कादिरुल कलाम शायर भी थे। मेरी शायरी उनके कलाम का इंतखाब है। ये था तारुफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, जिनका हम मज़मून आगे पढ़ने जा रहे हैं। इम्तहान मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मकासिद तदरीस पढ़ाने के जो मकासिद हैं, तलबा को तंज़ और मज़ाह के मानी व मफ़हूम से आगाह करना। इसी किताब में आप पीछे आराम व सुकून और लहू और कारीन, संजीदा और मज़ाहिया अदबी ड्रामे पढ़ कर आ रहे हैं। वहाँ पर भी आपको तंज़ व मज़ाह की तारीफ़ बताई गई थी, मैं दोबारा बता रही हूँ। तहरीर में शाइस्तगी, ज़िंदगी की नाहमवारियों पे हमदर्दाना नज़र, ज़बान और बयान की बाजीगरी, माशरे की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करना, मज़ाह हल्के फुल्के अंदाज में जो कि इस्लाही हो, फलाह की तरफ ले जाए और उसमें कोई मकसदियत हो, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में कि वो तबीयत पे नागवार ना गुज़रे। मज़ाह सेहतमंद सोच है, मज़ाह जो है वो सेहतमंद सोच है, जबकि तंज़ कदरे तल्ख़ होता है और दिल आज़ारी का बायस बनता है। तंज़ में नफ़रत और बरहमी भी महसूस होती है, जबकि मज़ाह हल्के फुल्के अंदाज में अपने मसाइल को सामने लाना जो कि बुरे भी ना लगें
اور ان کی طرف توجہ بھی مرکوز ہو جائے۔ ہر طرح کے ادب کا مقصد اصلاح ہے، اصلاح، درستگی۔ طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے روشناس کرانا، یہ تو میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں امتحان کیا ہے۔ حالانکہ زندگی کو خود امتحان کہا گیا ہے، لیکن ہم ہر سال کئی امتحانات سے تدریسی مراحل میں گزرتے ہیں۔ یہاں پر اسی حوالے سے ہے، امتحان کا مطلب ہے جائزہ، یہ چیز دیکھنا کہ ہماری صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کو یہ بتانا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے۔ یہاں پر جو لوگ محنت کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ جو محنت ہی نہ کرے پھر اس کی کتنی مدد ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیسے رزلٹس آ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، کسان اگر زمین میں بیج نہ بوئے اور وہ سوچے کہ قدرت فصلیں لگا دے گی تو کیسے ممکن ہے؟ زندگی میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی مختصر راستہ نہیں ہے۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ ٹیچرز کو جو ہم بلیم کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یہ ہے اسکول بند ہے، یہ اسکول کھلے، یا ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ سارے گلے شکوے کرنے کی بجائے اگر ہم وہ وقت اپنی صلاحیتیں پوری توجہ سے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں، کتاب پڑھنے میں، سمجھنے میں، لکھنے میں، سیکھنے میں صرف کر دیں تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس بات سے روشناس کرانا کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلباء کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ پہلے بھی بتایا، ذاتی محنت ضروری ہے۔ جو لوگ دوسروں کے کندھے تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے سہارے وہ جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ خود سہارا دینا چاہیے، خود آگے بڑھ کر لوگوں کو سکھانا چاہیے جائز راستے۔ بوٹی، چیٹنگ، نقل، ایم سی کیوز میں پوچھنا، ادھر ادھر 3 گھنٹے آپ خود دیکھیے، کلاس 8 تک 9 تک آتے آتے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے اتنا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے جب پیپر چھینا جاتا ہے تو کہتے 3 گھنٹے ہو گئے، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے سارا سال کتابیں نہیں کھولی ہوتی، ادھر ادھر سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنا لکھ کر آئے ہیں، ٹیچر نمبر نہیں دیتے۔ پلیز ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، ہمیں ذاتی محنت ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ اور یہاں بہت ہلکے پھلکے انداز میں، بہت اچھے انداز میں یہی چیز بتائی گئی ہے، اور محنت کرنے کے بعد قدرت اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیں۔ یہ جو آخری لائنز ہیں یہاں سے کہ ذاتی محنت میں امتحان میں ذاتی محنت اور قدرت کی مدد کام آتی ہے، اور یہ اس کا مرکزی خیال بھی ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد کام آتی ہے۔ اس بات ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلباء کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آزمائش، امتحان، جائزہ لینا، آزمائش جو ہے یہ در حقیقت معیار کا تعین کرتا ہے کہ کتنا سیکھا گیا، کس درجے پر سیکھا گیا، کتنی امپرومنٹ آئی، کتنا تبدیل ہوا، کتنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ مرکزی خیال جناب اس مضمون کا یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس مضمون میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذاتی محنت ہی کام آتی ہے۔ ناجائز ذرائع کا استعمال خود فریبی ہے، جس سے سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرحت اللہ بیگ نے طالب علموں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو بظاہر پڑھاکو ہوتے ہیں لیکن وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کتاب کھولی، ادھر کتاب کھولی، ہینڈ بک کھولی، کی بک کھولی، خلاصے کھولے، اکیڈمی چلے گئے، نوٹس اٹھا لیے۔ آپ صرف کتاب کو سنجیدگی سے سمجھ کے پڑھیں، ان سب مسئلوں میں وقت ضائع ہوتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کے باعث کمرہ امتحان میں جو طالب علم ہیں وہ امداد غیبی، سفارش اور نظریہ تقدیر و تدبیر کے فلسفے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ناکامی کو ممتحنوں کے کھاتے میں ڈال کر، امتحان لینے والے چیکرز کے کھاتے میں ڈال کر وہ نہ صرف
خود کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے میں رکھتے ہیں، اور ہمدردی حاصل کر کے مزید مہلت یا وقت لے لیتے ہیں آرام طلبی کے لیے۔ دوسرا، یہاں پر ایگزام فوبیا، امتحان کا ڈر یا خوف، دونوں چیزیں نکالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انسان تیاری کرتا ہے کسی چیز کی، آپ عید کی تیاری کر رہے ہیں، کسی شادی پہ کسی دوست کی پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پھر ہم کبھی بھی چھپنا نہیں چاہتے، کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں اپنا مقصد پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جب ہمارے آبجیکٹو کلیئر ہوں، مقاصد کلیئر ہوں، تو پھر امتحان کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تیاری کی ہی اسی دن کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر جناب اب سبق آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ یہ شعر مرزا غالب کی مشہور شعر کی پیروڈی ہے۔ غالب نے پرچوں کی جگہ لفظ مرنے استعمال کیا تھا۔ فرحت نے ایک لفظ تبدیل کر کے شعر کا مفہوم بدل دیا ہے۔ فرحت نے یہاں پر پرچوں لکھ دیا ہے، جبکہ غالب کے شعر میں مرنے تھے۔ نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی صحیح، یہ غالب کا شعر ہے، اور پیروڈی میں مرنے کی جگہ پہ پرچوں آ گیا ہے، جو کہ فرحت اللہ نے کہہ کر اس کے معنی ہی تبدیل کر دیے۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ صحیح۔ فرحت کا کہنا ہے کہ اگر ممتحن امتحان لینے والوں کو میرے پرچوں سے تسلی اطمینان نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، وہ میرے اس امتحان کی بات نہ کریں بلکہ میرا مزید امتحان لے لیں۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل، حواس باختہ، پریشان کن سوچیں، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، چھوٹا سا چہرہ ہو جاتا تھا پریشانی سے۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ پہلے میں پریشان تھا، چھوٹا سا تھوڑا سا ذرے کے برابر بھی نہ مجھے پہلے کوئی اثر تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے، اور نہ اب بھی مجھے کوئی افسوس ہوتا ہے۔ امیدواروں کا مجمع رش، نئی صورتیں، نئے چہرے، عجیب خیالات، ذہن میں آئی ہوئی مختلف خیالات، تفکرات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہوتا۔ یہاں انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بتایا ہے کہ آپ صرف امتحان کی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں، اگر بورڈ کی ایگزام ہے تو مختلف اسکولوں کا ایک ہی سینٹر بنتا ہے، بہت سارے اسکولوں کے بچے آئے ہوتے ہیں، بہت سارے ہم عمر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مجمع لگا ہوتا ہے، رش لگا ہوتا ہے، نئے چہرے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسکول کے بھی ایگزام دے رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کو رول نمبرز ایشو ہوتے ہیں، اور مختلف کی کلاسز کے بچوں کو جو ہے وہ ایک روم میں یا ایک ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے نہ کبھی دل سیر ہوتا تھا، دل سیر ہونا محاورہ ہے، نہ پہلے دل بھرتا تھا نہ اب بھرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ یعنی امتحان میں تو بڑا مزہ آتا ہے، اسکول بھی چینج ہوتا ہے، سینٹر دوسرا بن جاتا ہے، روم چینج ہو جاتا ہے، ٹیچرز کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کب تھکتا ہے؟ وہ پڑھنے اور یاد کرنے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی صرف پڑھنا اور یاد کرنے کی شرط ہٹا دیں، باقی ہمیں ہر چیز امتحان کی اچھی لگتی ہے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ اب وہ اپنی کہانی کہہ رہے ہیں، میری سنیے، اب 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا، دیکھ آتا۔ منشی صاحب دوست تھے، تعلقات تھے، جو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ان کے تعلقات ہو گئے تھے، اور لیکچرر صاحب پڑھانے میں غرق ڈوبے ہوئے۔
मुंशी साहब से ताल्लुकात थे, सलाम दुआ हो गई थी और लेक्चरर साहब जो थे वो पढ़ाने में मसरूफ़ होते थे। बच्चों के हाज़िरी की तकमील में, अटेंडेंस लगवाने में, हाज़िरी लगवाने में कुछ दुश्वारी ना थी, कोई मुश्किल ना थी। यानी वो अपनी क्लास में किसी बच्चे को कह देते होंगे और वो उसकी जगह प्रेजेंट बोल देते होंगे, कुछ इस किस्म के ये हालात रहे हैं। अब आप ही बताएं कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। यानी मैं क्लास में हाज़िरी भी लग रही है, सलाम दुआ भी हो रही है और लेक्चरर साहब को भी देख आया हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा, कॉलेज चल रहा है नहीं चल रहा। और उसके बाद मेरे अपने मशागिल, मेरे अपने काम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। वालिद साहब किबला खुश थे, मोहतरम खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चुका है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा ये मुहावरा है, यानी अपना नाम कमाएगा, बड़े बड़े वकीलों से आगे जाएगा, इसका भी नाम होगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 साल तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, क्योंकि 2 साल का ये सेशन है और 2 साल तक सबको पता है कि हम जा रहे हैं कॉलेज और पढ़ाई हो रही है और कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, क्योंकि अटेंडेंस भी लग रही है। तो 2 साल तक तो सारा घर मसरूफ़ रहेगा कि बेटा पढ़ रहा है। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, बाद में देखा जाएगा, जब इम्तहान आएंगे और रिज़ल्ट आएगा तो देखा जाएगा। तो अभी से इस फ़िक्र में हम क्यों पड़े। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुज़र जाता है, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है। 2 साल ऐसे गुज़र गए जैसे हवा, यानी महसूस ही नहीं हुआ। लॉ क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया और ये सच्चाई सामने आ गई कि जनाब अब आपको इसका इम्तहान देना, यानी 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। सर हो जाना, पीछे पड़ जाना, ज़िद पर आ जाना, ये मुहावरे के तौर पर है। यहाँ पे सर हो गए, यानी वालिदैन अब जो है इनको कह रहे हैं कि बेटा अब आपकी डेट शीट आ गई है, इम्तहान जो है होने वाले हैं, अब आप बहुत संजीदगी से लें और पहले की रूटीन चेंज करके अब मज़ीद वक्त दें पढ़ाई को। मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ हूँ, मैं भी एक नेक लड़का हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। बुढ़िया वालदा, बूढ़े वालिद, इन्हें धोखा देना कौन सा मुश्किल है। मेरी मोहब्बत में डूबे हुए हैं और मैं ज़ाते शरीफ हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से अपने घर अपने माहौल को जानता भी हूँ। तो इनको चलाना कौन सा मुश्किल काम है। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। अब मैंने उन्हें कहा कि जनाब मुझे अलहदा कमरा चाहिए, बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये जो घर में शोर शराबा हंगामा है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिए, इसी बहाने से टाल दिए कि कमरा मिलेगा तो पढ़ाई होगी। लेकिन आखिरकार बड़ी बी ने अपने सोने का, वालदा मोहतरमा ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। मैं दूसरी बाजी चला। दरवाज़ों में शीशे थे, उन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। दरवाज़ा पर शीशे थे, मैंने कागज़ चिपका दिया ताकि कोई मुझे चेक ना कर सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, और लैंप ऑन कर देता था ताकि सबको लगे कि रात भर लाइट जलती रही और मैं पढ़ रहा हूँ। और शाम 7 बजे सोकर सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि ख्वामख्वाह मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है, रुकावट डाली जाती है। और अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया, किसी ने कहा हमने आवाज़ दी थी और आपने जवाब नहीं दिया, और सोने का इल्ज़ाम लगाया, तो कह दिया मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा। आइंदा कोई मुझे दिख ना करे, तकलीफ़ ना पहुंचाए, तंग ना करे। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर चिमनी स्याह हो गई, शीशा स्याह हो गया और मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कोई गिला न किया और सोचा कि पढ़ाई में इतना मुस्तग़रिक़ था, इतना डूबा हुआ था, इतना इसका ध्यान नहीं था कि ये देख सके कि वो चिमनी स्याह हो गई है। और ज़्यादा महवियत और मेहनत के नतीजे में उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि लैंप जलकर स्याह हो रहा है। बाज़ वक्त वालिद वालदा कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता कि आपको नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है, मुझे इस तरह पढ़ना पड़ेगा
کیونکہ مجھے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے لیے دنیا میں جگہ بنانی ہے، مجھے سخت محنت کرنی ہے۔ میں ان کا دل خوش کر دیتا تھا زمانے کی ترقی کا بتا کر، حالات کا بتا کر، کیونکہ والدین کو تھا یہ رات بھر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی، یہ وقت بھی گزر گیا اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، یعنی ابھی میری تیاری نہیں ہے، لیکن میری مسلسل حاضری، میری اٹینڈنس پوری ہونے کی وجہ سے لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ ان کے دلوں پر میری شرافت کی، میری نیکی کی، میری محنت کی حکومت تھی۔ سکہ بٹھا رکھنا، دلوں پر حکومت ہونا، جمع ہونا، جم جانا۔ والدین جانتے تھے کہ میری اٹینڈنس پوری ہے، میری حاضری اسکول میں لگ رہی ہے، روزانہ میں جا رہا ہوں، دن رات میں محنت کر رہا ہوں، اس لیے والدین کہتے تھے کہ نہیں، تم نے بہت پڑھا ہے۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ وہ میری بات نہیں مان رہے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اب امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرتے ہو، کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ دن رات تم نے ایک کیا ہوا ہے، پڑھائی ہے، اٹینڈنس ہے، اسکول کالج آنا جانا لگا ہوا ہے، تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے تمہارے نصیب میں، مقدر میں کیا لکھا ہے، لیکن جب محنت کی ہے تو پھر امتحان بھی دو۔ اس کے بعد یہ فارسی میں ایک مصرع ہے یہاں پر، مرد باعث کے ہراساں نشود، مردوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مردوں کو ہراساں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور قرآن ہی کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں تمہارے گمان کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق تمہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ کہہ رہے ہیں اگلے پیراگراف، میں نے بھی تقدیر اور تقدیر نصیب لکھا ہوا جو ہمیں ملے گا، اور تدبیر جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کس حد تک کوشش کرے گا اور کہاں تک پہنچے گا، وہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ناکام ہوں گے تو پھر ہم ناکام ہوں گے، تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے تو تقدیر میں بنانے والے نے ہمیں بنانے والے، ہم کوئی بھی مشین بناتے تو ہمیں اس کا استعمال ساتھ دیتے ہیں، گرائنڈر ہے، بلینڈر ہے، کیسے یوز کرنا ہے۔ ایک سیل فون آپ لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملتی ہے کہ جناب اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے یہ فنکشن ہے۔ جب ایک اتنی معمولی سی چیز اس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے، ہدایات دی جاتی ہیں، تو انسان تو اس کائنات کی سب سے بڑی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اسے بھی بنا کے بے مقصد نہیں چھوڑا، قرآن اور حدیث اس کی رہنمائی کے لیے رکھ دیے اور اس کی فطرت میں کوشش رکھ دی ہے۔ اب ہم جتنی کوشش کریں گے ہم جہاں تک جائیں گے، جیسے ہم اندازے لگاتے ہیں کہ جناب بورڈ کا رزلٹ اس سال اتنے پرسنٹیج آ جائے گا، ہم تو بہت ایک چھوٹی مخلوق ہیں، بندے ہیں رب کے، اللہ تو اللہ ہے رب العالمین، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کرنی ہے اور ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے، اور اس کے اندازے غلط نہیں ہیں۔ تو یہاں پر وہ اب قائل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے والدین کو، اپنی سوچ کے مطابق ان کو ڈھالنا چاہ رہے ہیں ایسا، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ میری تیاری کتنی ہے، میں نے کیا کیا ہے، والدین دھوکے میں۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کے ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ یعنی میں نے انہیں کنونس کرنے کی، قائل کرنے کی، ان کو ان کے ذہن میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کی تاکہ کہیں ایک دم ہی ان کو بہت بڑا جھٹکا نہ لگ جائے۔ قصہ مختصر، درخواست سے شرکت دی گئی، ایڈمیشن بھجوائے گئے اور منظور ہو گئی، رجسٹریشن ہو گئی، ایڈمیشن بھیج دیا گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے، رول نمبر سلپ لیے ہوئے مقامی امتحان پر پہنچ گئے، سینٹر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، پڑھا نہیں تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اب یہاں پر آپ اس کی نمبرنگ بھی کر لیں کہ وہ کون سی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہیں امید تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نمبر 1، امداد غیبی، لوگوں کو چلانے میں
ہم تیز تھے، والدین کو چلا دیا، اسکول کالج والوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سب کو چلا دیا، تو اب کون سا مشکل تھا؟ اب بھی ہم آگے پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے مدد لے کے اتنے نمبر تو لے لیں گے کہ پاس ہو جائیں۔ یہ تھی ان کی پہلی وجہ کہ ہم اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں غیب سے آگے پیچھے سے جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے۔ دوسری، پرچوں کی الٹ پھیر سے ہو سکتا ہے ہمارا پیپر گم ہو جائے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا نہیں ہوتا تو ہماری یہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، امتحان کینسل ہو جائیں، کسی اور اچھے بچے کا پیپر میرے ساتھ لگ جائے، پھر ہماری مختلف دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے محنت تو کی نہیں ہوتی۔ اب اپنے آپ کو تسلی بھی دینی ہے، جینے کے سامان بھی کرنے ہیں۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، اس بات کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد ہے، جو پہلی چیز انہوں نے بتائی ہے، امداد غیبی سے مراد ہے امیدواران نے امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگرانگار سے یا عند موقع پر کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ چیٹنگ کے ذرائع، بوٹیاں وغیرہ، یا جو آپ کی انویجیلیشن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ان سے کچھ پوچھ لیا یا کسی بچے سے پوچھ لیا، یہ انہوں نے پہلی چیز بتائی ہے۔ اور امداد غیبی کو انہوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے بتایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے پرچوں کی الٹ پھیر۔ پرچوں کی الٹ پھیر دوسرا طریقہ جس پر ان کو یقین ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر وہ بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام کی امید پر رشوت پیسہ لے کر پرچے بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یعنی جس نے محنت کی، جس کے پیپر ایک نالائق کو ملیں گے اس کو تو نقصان پہنچے گا، لیکن تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے نصیب میں لکھا تھا اور یہ میرے نصیب میں اور میرے جیسوں کے نصیب میں لکھا تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جیسے سفارش پہ نوکری ملنا، حقدار کا حق مارا جانا، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب فارسی جملہ ہے خیر بھلائی، آمدم آمد ہونا، برسر مطلب اب ہم اپنے مطلب کی بات پر آتے ہیں، اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ 9:45 بجے، 10 بجنے میں 15 منٹ تھے، گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق، پرخلوص، اچھے اخلاق کے، ہنستے مسکراتے ہیں نگران کار جو تھے انویجیلیشن ڈیوٹی پر نگران موجود تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں ہال میں گیا، گھبرایا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مجھے جگہ نہیں ملی تھی، اپنی سیٹ نہیں ملی تھی۔ میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ بیڑا پار محاورہ ہے، مراد چلو کشتی کنارے لگ جائے گی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، اللہ دے اور بندہ لے، اللہ نے تو بڑی مہربانی کر دی ہے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، 10 بجے پیپر ملا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، پیپر کو پڑھا، دیکھا اور میز پہ رکھ دیا، سائڈ پہ ڈیسک پر رکھ دیا، میز پہ رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ اب تیاری کی ہوتی، کتاب کھولی ہوتی، ڈیٹ شیٹ دیکھی ہوتی، اس کے مطابق تیاری کر کے آئے ہوتے تو پتہ ہوتا، یا انہیں مستقبل کی فکر ہوتی، سنجیدہ ہوتے اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو پھر انہیں پتہ ہوتا۔ اب انہیں یہی نہیں پتہ تھا، سارا پیپر دیکھ لیا کہ یہ پیپر کس سبجیکٹ کا ہے، کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کی آخری ہدایتیں پڑھیں، یعنی جو آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں آنسر شیٹ پر کہ آپ کو پیپر کس طرح شروع کرنا ہے، کس طرح حل کرنا ہے، وہ سب کچھ پڑھا۔ صفحہ اول کی خانہ پوری کی، اس پہ رول نمبر وغیرہ لکھا اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے، وہ جو نگران تھے ان کو انہوں نے گارڈ کہہ دیا ہے، وہ فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی، یعنی یوں کہہ کے بتا دیا کہ اس سبجیکٹ کا پرچہ ہے۔
اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، دل کھل گیا، دل حوصلہ پا گیا، دل کھلنا محاورہ ہے، حوصلہ ملا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ اب رائے دینے کا حق بھی اس کو حاصل ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس علم ہو، جو شعور رکھتا ہو، جس کا کوئی مقام مرتبہ ہو۔ ہر شخص کی رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے اکثر طلبہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا لکھتے ہیں، ٹیچر نمبر نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنی لکھتے ہیں، وہ موضوع کے مطابق نہیں لکھتے، سوال کو سمجھ کر اس کے مطابق جواب نہیں دیتے۔ جو یہ متن دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کو وہ نظر انداز کر کے اپنی رائے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نمبر نہیں ملتے۔ یہ وہی مسئلہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ مقنن قانون جاننے والا، قانون بنانے والا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ یعنی وہی بات کہ ہم بہتر سوچتے ہیں، ہم کر لیں گے، ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہے، ٹیچر تو ایسے ہی بولتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اپنی کرنا، دوسرے کی نہ سننا، کسی تجربے کار شخص کی ہدایت پر عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر بھی نگاہ دوڑائی، نظر دوڑائی، مگر گارڈ صاحب، نگران صاحب جو کہ ڈیوٹی پہ تھے، امتحان لے رہے تھے، میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے۔ تاڑ جانا محاورتاً استعمال ہوا ہے یہاں پر، تاڑ گئے، ایسا اچھی طرح جان گئے تھے وہ، مجھے ظاہر ہے ان کا تجربہ تھا کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح، ایک اندیکھی مصیبت کی طرح سر پر کھڑے رہتے تھے، سر پہ ہی میرے پاس ہی موجود رہے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے، اپنے پیپر پہ دیکھیے، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ بیٹا یہاں پر اسٹوریج کا مسئلہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ ریکارڈنگ ممکن نہیں ہے۔ ہم دوسری جو لیکچر ہے، باقی حصہ جو ہے وہ دوسرے لیکچر میں کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔